बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट हम और आप। मैं हूं आपके साथ सुमैया रिजवान। और पॉडकास्ट में हमारे जो भी मेहमान होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे बहुत ही लाइटर नोट पे वो गुफ्तगू की जाए जो यकीनन आप तक नहीं पहुंचती। अमूमन ज़्यादातर मेरे पास जो मेहमान आते हैं उनका ताल्लुक़ सियासी जमातों से होता है, वो सियासतदान होते हैं, और उनसे सियासी गुफ्तगू के बजाय मैं सोचती हूँ कि उनसे दिल की बातें की जाएँ। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत सरगर्म कारकुन के तौर पर काम भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर एक बड़ी ख़ास बात है कि वो हमेशा अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको असम्बलियों तक, ऐवानों तक पहुँचाने बड़ा अहम किरदार अदा करती रही है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं एंथनी नवेद साहब, जो कि सिंध असम्बली में पहुँचने वाले इस ओहदे पर ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर होने वाले पहले मसीही कारकुन हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी बहुत सी खिदमात हैं। कैथोलिक तबके के लिए उन्होंने बहुत काम किया। साथ ही साथ एंथनी नवेद जो कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के दफ्तर में खुसूसी ज़िम्मेदारियाँ कुछ कम अरसे के लिए सही लेकिन उनको सौंपी गई। तो आइए उनको वेलकम करते हैं। एंथनी नवेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही तारुफ करवाया? जी हाँ, बिल्कुल सही तारुफ करवाया। तो एंथनी साहब, आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से, क्योंकि आप भी रुकन सिंध असम्बली रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी रहे, शॉर्ट टाइम के लिए सही लेकिन रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चुनने की क्या वजह थी? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, बैसियत मजहबी अक़लियत दुनिया के किसी भी मुल्क में हम देख लें तो वो बहुत सारे चैलेंजेस का शिकार होती है। डेफिनेटली। और रियासत के अमूर में शामिल होने के लिए, पॉलिसी मेकिंग में शामिल होने के लिए आपको रियासती इदारों तक पहुंचना होता है, और उसका वाहिद ज़रिया होता है कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिल्कुल आप आएँ, आप उसका हिस्सा बने, ऐवान का हिस्सा बने। ऐवान का हिस्सा बने। और फिर वहाँ पर आपको ये चुनाव करना पड़ता है कि आपके हकूक़ की ज़ामिन कौन सी सियासी जमात हो सकती है, आपके वजूद को कौन सी सियासी जमात जो है वो तस्लीम करती है, और आपके वजूद की बका के लिए कौन सी सियासी जमात जो है वो ना सिर्फ इस सोच का इजहार करती है बल्कि अमली तौर पर भी आपको नज़र आता है कि जो आपने कहा वो आपने अमल करके भी दिखाया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर इस फ़िलॉसफी पे यकीन रखती है, और उसके इस साइबान में आपको रंग, नस्ल, मज़हब का कहीं इम्तियाज़ नज़र नहीं आता। तो इससे अच्छी और सायादार जो है वो पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में कहीं मैसर नहीं है। तो इसीलिए आपने पीपल्स पार्टी जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह मैंने आपका तारुफ करवाया कि आप बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए बड़ा आपने अपना काम किया, ये कब से शुरू किया आपने, किस सन में स्टार्ट किया था? देखिए, जब हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आए, मैं थोड़ा सा जो आपने इंट्रो कराया उसमें थोड़ा सा और इजाफा कर बिल्कुल, आप कीजिए। मैं जो 2005 के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, हमने अपने पॉलिटिकल पार्टी के सामने एक प्रपोज़ल रखा। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ जिस हलके से है वो सिंध का एक बहुत बड़ा मसीहों का एक हलका है, सूबाई हलका। बिल्कुल। तो हमने अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने ये रखा कि जी अगर हम वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से इस बात के दाई हैं कि जी हमारे यहाँ जो है वो किसी भी मज़हब के हवाले से कोई तफरीक नहीं है, और जब तक आप जितनी भी गैर मुस्लिम इकाइयाँ हैं जो बस्ती हैं यहाँ पर, उनको ये ज़िम्मेदारी नहीं देंगे कि वो क़यादत के जो ज़ुमरे में उनका शुमार हो सके, तो फिर उस तरीके से उनकी जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है उसको जो है वो आप एक्नॉलेज नहीं कर सकते। तो मैंने 2005 में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया, और मैं अपनी यूनियन कौंसिल से नायब नाज़िम जो है वो मुंतखब हुआ। अच्छा। और जो सबसे एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2005 में जमात इस्लामी से इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ा था। तो मेरे साथ जो नाज़िम थे वो जमात इस्लामी के थे और मैं, बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ जी हाँ, और मैं नायब नाज़िम था और मैं वहाँ से मुंतखब हुआ।
اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا بھی پہلا الیکشن تھا جو وہاں سے یونین کونسل سے جیتے تھے, اور پیپلز پارٹی کا بھی پہلا الیکشن تھا. مگر کتنی خوبصورت بات ہے. جی ہاں, اور ہمارے جو مخالفین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آگ اور پانی اکٹھے ملیں اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے. تو یہ آگ اور پانی کا ملاپ کیسا رہا؟ یہ آگ اور پانی کا ملاپ اس طریقے سے رہا کہ ہم سے جو پہلے جو یونین کونسل میں جو ایک سیاسی جماعت جیتی تھی مسلم لیگ نون کے, ان کا ہی اپنا بھی ناظم تھا, نائب ناظم بھی ان کا اپنا تھا, لیکن وہ دونوں اکٹھے 5 سال اپنے آفس میں نہیں بیٹھ سکے تھے. اچھا. اور اس کے بعد جو 2015 میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بھی ایک ہی سیاسی جماعت کے چیئرمین اور وائس چیئرمین تھے, ان کی بھی جو ہے وہ سانجے کی ہانڈی کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ نہیں چل سکی تھی. لیکن اس آگ اور پانی نے اپنی یونین کونسل میں اتنے اچھے انداز سے کام کیا کہ مجھے بی بی شہید صاحبہ نے 2007 میں اپنے دستخط سے اس حلقے سے جنرل سیٹ پہ ایم پی اے کا ٹکٹ دیا تھا. میں ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا 2007 میں. اس 2 سال کے عرصے میں ہم نے اتنا وہاں پہ ڈیلیور کیا تھا. اور سعید غنی صاحب ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے جنرل سیٹ پہ. تو ہم نے اس طریقے سے وہاں پر بالکل گراس روٹ لیول پہ اس بات کو پروو کیا کہ آپ اگر غیر مسلم جو یہاں پہ پاکستانی ہیں اگر ان میں صلاحیت ہے, قابلیت ہے, پارٹی کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں, تو آپ انہیں لیڈرشپ کا موقع دیں. تو جب آپ کو کیسا لگا جب بی بی شہید نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ ایوان میں بیٹھیں اور وہاں نمائندگی, کیا جذبات کیا تھے آپ کے اس ٹائم؟ یہ میرے لیے آج بھی میں بہت پراؤڈلی اس بات کو دیکھیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں, آپ کے پلیٹ فارم پہ بھی شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ویورز کو بھی پتہ چل سکے. یہ میرے لیے بہت ایک فخر کی بات تھی. اور نہ صرف جہاں میرے لیے ایک آنر تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ پورے پاکستان سے ہماری جتنی بھی مذہبی جو ہماری جو مسیحی کمیونٹی کی جتنی بھی آرگنائزیشن تھی, چرچز تھے, اور وہ ساری قوتیں جو یہاں چاہتی ہیں کہ ایک انکلوسیو سوسائٹی کو پروموٹ کیا جا سکے, ان سب کی جو ہے وہ نہ صرف مورل سپورٹ تھی بلکہ مجھے انہوں نے مطلب فائنینشیل سپورٹ کی بھی کمٹمنٹس بہت زیادہ تھیں. میں مطلب بالکل گراس روٹ لیول کا نہیں, میں الیکشن نہیں لڑ سکا تھا نا اس وقت. اس وقت ہوا یہ تھا کہ ظاہر ہے جو جن قوتوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ اس طریقے کا کوئی ایک ایسی بنیاد رکھی جائے جہاں پر پاکستان کی ریاست کا ایک خوبصورت چہرہ جو ہے وہ دنیا میں ہم دکھا سکیں, تو بہت سارے اعتراضات لگا کر, چونکہ اس وقت لوکل گورنمنٹ جو آرڈیننس تھا یا ایکٹ جو تھا 2001 جو تھا, اس میں یہ پرمیشن نہیں تھی کہ جو بلدیات کا نمائندہ ہے وہ اپر ہاؤس کا براہ راست الیکشن جو ہے وہ لڑ نہیں سکتا. اس کو ریزائن کرنا تھا, ریزائن کرنے کے بعد پھر الیکشن لڑنا تھا. اور پھر اس لیے مجھے ظاہر پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت تھی کہ نہیں آپ ریزائن نہیں کریں گے. تو حالانکہ میری کمٹمنٹ تھی, میں چاہتا تھا, آپ چاہتے تھے کہ آپ ریزائن کر کے میں آج بھی میں بے شک یہ میں نے پچھلا ٹینیور ریزرو سیٹ پہ گزارا ہے, لیکن میری آج بھی بڑی خواہش ہے کہ میں جو ہے وہ جنرل سیٹ پہ براہ راست الیکشن جیت کے آؤں. تو کوئی آپ نے اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا پارٹی سے؟ جی بالکل کیا میں نے. تو کیا جواب ملا؟ بالکل کیا, نہیں جواب تو ان کا بالکل مثبت ہے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ جو ریزرو سیٹ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ جنرل الیکشن میں جانے کی خواہش مند نہیں ہوتی, لیکن ہم جیسے پولیٹیکل ورکر جو بالکل گراس روٹ لیول کا پولیٹیکل ورکر ہیں, جو پارلیمنٹ کے لیے شاید کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مس فٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم بنیادی طور پہ پارلیمنٹ ایک ٹارگٹ نہیں ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ سوسائٹی میں ایک ایسا کام ہم کر کے دکھائیں جہاں پر ایکسیپٹنس کو جو ہے پروموٹ کیا جا سکے اور انکلوژن جو ہے وہ ہم. اچھا, ویسے ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑی بھی ہے. کرشنا کماری جو سینیٹر بنی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, وہ بھی ایک مثال ہے. تو پیپلز پارٹی کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو مجھے بھی لگتا ہے پرسنلی کہ وہ یہ لیول آپ کو دیتا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے اور اس طریقے سے پھر آپ اپنے بھی طبقے کی آواز بنیں اور ان کی نمائندگی کریں. اچھا, تھوڑا میں آپ کے سفر پہ بات کرنا چاہتی ہوں, آپ کی بات کرنا چاہتی ہوں. یہ جو سفر تھا آپ کا, ایک تو یہ سفر آپ نے بتایا کہ شروع ایسے ہوا کہ پیپلز پارٹی آپ کو لگی ایسے, لیکن ویسے پیپلز پارٹی کا ایک سفر ہے بھٹو سے لے کر بے نظیر بھٹو شہید سے لے کر اب بلاول بھٹو میں بیچ میں زرداری صاحب کا دور صدر کے طور پر رہا. آپ نے اس میں اتار چڑھاؤ میں پیپلز پارٹی کو کتنا ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا, یا وہ پیپلز پارٹی جو بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی تھی وہ پارٹی اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں فرینکلی؟ میں یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں, پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں
یہ جو 2018 کا الیکشن تھا، ہماری یہ جو کرشنا کوہلی صاحبہ کا جن کا آپ نے تذکرہ کیا، انور لالڈین صاحب ہیں، دونوں سینیٹر ہیں ہمارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ایک ایسی روایت کو بھی جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے جو پاکستان کے کسی بھی سیاسی پس منظر میں آپ کو نظر نہیں آئے گی عملی طور پر، کہ ہمارے ہاں سندھ میں ایک MNA جو جنرل الیکشن جیت کر آئے مٹھی سے، مہیش ملانی صاحب، ہمارے پاس ایک MP ہے گیان چند اسرانی صاحب، گیانومل صاحب جو جامشورو سے آئے، اور میرپور خاص سے ہری رام صاحب، یہ براہ راست الیکشن جیت کے آئے، اور انہیں جو ہے وہ ایگزامپلس کو لیتے ہوئے اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جو چند ماہ پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے تھے پنجاب میں، فیصل آباد کے ایک حلقے سے ایک کرسچن جو ہے نعیم یعقوب، ان کو بھی جنرل جو ہے الیکشن پہ جو ہے وہ ٹکٹ دیا تھا، وہ کہ الیکشن نہیں ہو سکے. تو یہ ایک ایسی روایتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو یہاں پر جو غیر مسلم اکائیاں ہیں ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بائنڈنگ کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں. رہا سوال جہاں تک آپ نے پیپلز پارٹی کے اس سیاسی سفر کی بات کی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس ملک کی واحد ایک سیاسی جماعت ہے جو آپ کو نظر آئے گی کہ جس نے ہمیشہ عوام کے لیے جو ہے وہ سیاست کی ہے، عوام کی فلاح کے لیے کی ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کی ہے، پاکستان کے دفاع کے لیے کی ہے، پاکستان کے وقار کو بین الاقوامی طور پہ بلند کرنے کے لیے کی ہے. چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہو، اس دور میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مطلب کیوں جو ہے وہ شہید کیا گیا، یہ بات سب کے سامنے بالکل عیاں ہے، اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایک خود مختار اور باوقار ریاست کے طور پر جو ہے وہ اس دنیا میں مقام دلانے کے لیے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا، چیزوں کو لے کر آگے بڑھے. اور پھر اس وقت جو پاکستان جب دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا، اس وقت بھی یہاں پہ جہاں انہوں نے فوج کا مورائل کو بلند کیا، یہاں پر جو ایک بچا کچا پاکستان تھا 47 کے بعد، اس پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال کے پاکستان کو ایک ڈائریکشن دی اور ایک ایٹمی قوت بنایا، جہاں سے اس کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہوا، بلکہ معاشی طور پر بھی جو ہے وہ کافی اس دور میں جو ہے وہ بہتری آ سکی ہے. اور اس وقت بھی جب شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنے اس دنیا کو چھوڑ کے جب دوسری دنیا کا انہوں نے سفر کے شروع کیا، تو اس وقت بھی پاکستان میں بسنے والے جو مسیح تھے، آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ انہوں نے لاہور میں خود سوزی کی اور احتجاجاً جو ہے وہ اپنے آپ کو جلا دیا. تو مسیحوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ اٹوٹ انگ ہے، بہت ایک مضبوط رشتہ ہے. اس کے بعد جب ایک طویل پاکستان کی سیاست کا سیاہ ترین دور جو گزرا ہے، جس میں یہاں پر مذہبی منافرت کی بنیاد رکھی گئی، کلاشنکوف کلچر رکھا گیا، آپ ضیالت دور کی بات کریں. جی کسی کو نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم تو نام ہی نہیں لینا چاہتے. اتنا سیاہ ترین دور تھا اور اتنا جو ہے بدنصیب دور تھا اس ملک کے عوام کے لیے کہ جہاں ہر گھر میں جو ہے ہیروئن کو پہنچا دیا گیا، منشیات جو ہے ہر گھر کی دستک تک پہنچ گئے. اس دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پر جمہوریت کی بحالی کے لیے اور دوبارہ عوام کے حق کو حق حکمرانی دلانے کے لیے جس طریقے سے اپنے کارکنان کی شہادتیں قبول کی، جس طریقے سے کوڑے کھائے، قید و بند کی جو ہے وہ صحبتیں برداشت کی، اور ایک طویل داستان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی قربانیوں کی. اور پھر وہ دن جب ہم یاد کرتے ہیں جب بے نظیر صاحبہ اس ملک میں دوبارہ آئیں، اس ملک کے انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی، اور پھر پاکستان میں ایک نئے جو ہے وہ دور کا آغاز ہوا. اور شہید بے نظیر صاحبہ نے تمام تر سازشوں کے باوجود جو ہے اپنے سفر کو جاری رکھا، ہار نہیں مانی، اور پاکستان نہیں بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر نہ صرف پاکستان بھر کی خواتین کو امپاور کیا، ان کے کانفیڈنس لیول کو بڑھایا، بلکہ ایک ایسی مثال انہوں نے قائم کی کہ آج بھی پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بے نظیر بھٹو شہید نے خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت کام کیا. لیکن اس وقت کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟
نہیں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہی کا مشن لے کے ان کے ساتھ زیادہ چل رہے ہیں؟ انہی کا مشن لے کر بالکل آگے بڑھ رہے ہیں. دیکھیں میں عرض کروں آپ کو کہ بے نظیر صاحبہ نے فرسٹ وومن بینک کی بنیاد رکھی, خواتین کو اپنے جو معاشی اور مالی معاملات کو, ہم سپورٹ کے حوالے سے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے رکھا. خواتین کے لیے علیحدہ پولیس اسٹیشنز کا جو قیام ہے یہ بھی بے نظیر صاحبہ کی ایک ذہن کی جو ہے وہ عکاسی تھی. پھر اس کے علاوہ اقلیتوں کے لیے علیحدہ سے وزارت کا قیام جو ہے, ہیومن رائٹس کی وزارت کا قیام, خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے علیحدہ سے وزارت کا قیام, یہ سارے وہ انقلابی اقدامات تھے بے نظیر صاحبہ کے, جس کو لے کے آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی طریقے سے اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. اور جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان پھر ایک ایسے دورائے پہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جو 70 کے دور کی اگر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے حالات زیادہ کشیدہ تھے. اچھا. لیکن صدر آصف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے سیاسی تدبر اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام جو ایک زخم, ایک بہت ہی شدید زخم رکھنے والے جتنے بھی نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکنان تھے بلکہ پاکستان میں جمہوریت کو پسند کرنے والے جتنے بھی عوام تھے, اور خاص طور پر سندھ کے جو عوام تھے, ان کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. لیکن اس دور میں یہ الزام لگا کہ وہ دور جو پیپلز پارٹی کا تھا اس دور میں بے انتہا کرپشن ہوئی, اداروں میں اپنی مرضی کے لوگ بھرے گئے, کوٹا سسٹم کا معاملہ بھی اسی وقت اس نے سر اٹھایا. پھر یہ بھی الزام لگا کہ وہ دور بدترین معاشی بدحالی کا دور تھا. اور یہ جو اور یہ الزام آج کی اتحادی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون نے لگایا. کئی کیسز بھی بنائے گئے, بعد میں ان کیسز کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو آج وہی اتحادی ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی نے 16 ماہ کی حکومت بھی کی. دیکھیں اسی کو پولیٹیکل میچورٹی کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیاسی غلطیوں کو تسلیم کریں ایک وقت آنے پر. کس نے غلطی تسلیم کی؟ غلطی انہوں نے ہی تسلیم کی, اور انہوں نے ہی اپنی والدہ کو لا کر پھر زرداری صاحب سے معافی مانگی جنہوں نے کیس بنائے تھے نواز شریف دور میں, مسلم لیگ دور میں. اور آپ کو لگتا ہے غلطی سبق سیکھ لیا, آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ ہونا تو ایسے چاہیے نا. دیکھیں جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, جو میثاق جمہوریت تھا, وہ کیا تھا؟ وہ بیسیکلی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہی میثاق جمہوریت بنائی گئی تھی, کہ جس میں اداروں کو اپنی حدود کے اندر رکھنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے ایک عہد کیا تھا. مگر اس کا کیا ہوا اس میثاق جمہوریت کا؟ کچھ تو اس میں دیکھیں نا بہتری آئی تھی ایک تواتر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے. لیکن پیپلز پارٹی نے نہیں, نون لیگ نے وائلیشن کی تھی میثاق جمہوریت. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد جس ایک مشکل ترین دور میں حکومت سنبھالی تھی, اور پاکستان کھپے کے نعرے کے ساتھ ہم نے بہت ساری جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ جھیلی, لیکن ریکنسلیشن کا جو ہے پروسیس وہ کہیں نہیں رکا. اور اس کی وجہ سے اگر آج دیکھیں, اگر آپ اس پہ کمپیریزن پہ کرنا چاہیں تو ہم کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں کہ 2008 سے لے کر 2013 کا دور جو ایک معاشی ترقی کا دور تھا وہ بھی ہم سامنے رکھ سکتے ہیں, ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. اس کے لیے علیحدہ اس کے لیے ہر دور میں ہر جماعت اپنا کمپیریزن ٹھیک ہے. نہیں, ہم کمپیریزن اپنا نہیں کریں گے, ہم تو اپنی ایویلویشن کریں گے, کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کریں گے کہ اس دور میں کہاں پہ ملک کی معیشت کھڑی تھی, لوگوں کا بے روزگاری کا کیا تھا. 16 ماہ کا اور 4 سال کا کمپیریزن کریں گے آپ انتھونی صاحب؟ کون سے 16 ماہ؟ یہ 16 ماہ حکومت کی اتحادی رہی پیپلز پارٹی, بالکل کریں, اور اس کے 4 سال میں بالکل کیا جائے. آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں, بالکل کرتے ہیں. تو 300 روپے ہے آپ کا ڈالر, 300 روپے فی لیٹر ہے پیٹرول, 302 ہے بلکہ آج تو. جی ہاں. اور اگر آپ اس کے 16 ماہ پیچھے چلے جائیں بالکل تو واضح فرق لگے گا. آج ایک سوال پورا کر لوں, عوام کے لیے اشیاء خوردنوش خریدنا, جینا انتہائی مشکل ہو چکا ہے. عوام یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائیں یا پھر پڑھائیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں ان کا قصور ہے جنہوں نے چند خودکشیوں کے واقعات کے بعد کہا تھا کہ سکون تو صرف جو ہے وہ قبر میں ملتا ہے.
قبر کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا. یہ قصور ان کا ہے. یہ 4 سال میں ملک کا اتنا برا حشر ہو گیا؟ جی بالکل ہوا. اس سے پہلے جو ایک دور ہے اس ملک میں مختلف، اگر ہم ہٹا دیں مارشل لا کے دور کے جو ایک وقت تھا، باقی جو حکومتیں رہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، اور مسلم لیگ نون کے تو 3 ادوار ہیں. میری عرض سنیں گے آپ؟ ہاں میں سوال پورا کر لوں. تو کیا وہ دور اور یہ 4 سال کا دور، یہ سب کچھ 4 سال میں ہی ہوا؟ جی ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل یہ دور جو تھا یہ پاکستان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھا. اس لیے کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں سب نے کہیں نہ کہیں IMF کے ساتھ رجوع کرنے میں کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی جھجک محسوس نہیں کی. اس لیے کہ کوئی ایسے معاشی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ آپ کو ان اداروں سے جو جا کے ہیلپ لینی پڑی. لیکن یہ بات بالکل ریکارڈ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ جتنا قرض آپ نے 2018 سے پہلے لیا تھا اور 2018 کے بعد جو 3.5-4 سال کا عرصہ آیا ہے وہ قرض ایک طرف کر دیجئے اور ان صاحب کا قرض ایک طرف کر دیجئے جو کہتے تھے کہ میں IMF کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کو ترجیح دوں گا. تو انہوں نے اگر یہ خودکشی کر لیتے تو آج پاکستان کا حال یہ نہ ہوتا. ان کا قرضہ، بس ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، سب مجھے بریک لینا ہے. وہ تو بارودی سرنگیں بچھا کے ان پہ کھڑے ہو گئے تھے اور پھٹ جاتے، ان کو آپ پھٹنے دیتے، لیکن آپ لوگوں نے ان کو پھٹنے نہیں دیا، ان کو اتار کے سائڈ پہ کھڑا کیا. آپ نے کہا ہم خود پھٹ جائیں گے. نہیں، اس سے بھی زیادہ ملک کا حال برا ہو جاتا. اچھا دیکھیں، ہم آئسولیشن کا شکار ہو چکے تھے اور پھر جس قسم کی سازشیں یہ کر رہے تھے اس سے ملک کا نہ صرف معاشی جو معاملات تھے، جو دفاعی معاملات تھے، صحیح، اس کے علاوہ جو ہماری اپنی معاشرے کی اقدار ہیں وہ ساری سٹیک پہ آ گئی تھی. تو ہم نہ تو اخلاقی طور پر، نہ معاشی طور پر، نہ دفاعی جو ملک کی جو ہم دفاعی طور پر کہیں پر بھی ہم سٹیبل نہیں تھے. تو اس لیے بہت ضروری تھا، بالکل ضروری تھا کہ اس فتنے سے ہم جان چھڑاتے. اور یہ چھڑا لیا آپ لوگوں نے. ہم نے نہ صرف جان چھڑائی بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بنائے گئے تو جس آئسولیشن کا شکار پاکستان تھا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ اس کو کس ایک محنت کے ساتھ جو ہے ہم پاکستان کا. چلیں، وہ محنت کا ذکر میں دوبارہ کروں گی آپ سے، اور یہ بھی پوچھوں گی کہ اب یہ حالات جو مشکل ہیں ابھی ٹھیک کیسے ہوں گے؟ کوئی کر سکے گا یا اس کے لیے ایک بہت لمبا پیریڈ چاہیے؟ اس بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں اور کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے سے بھی بات کرتے ہیں.